तिलिस्म दादी बाय M.A. राहत। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि कंदील कौन है। बिला आखिर सतूत जहां ठीक हो गई। कमजोरी काफी दिन तक बाकी रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी दूर हो गई। राव सिकंदर अपने जहन पर बहुत सा बोझ संभाले हुए थे। जिस वक्त कंदील को यहाँ लाए थे तो राव गजनफर को इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात बताई थी। सतूत जहां को इस ख्याल से कुछ नहीं बताया था कि कहीं वो खौफजदा न हो जाए। बस ऐसे ही कुछ कह सुनकर टाल दिया था और इस तरह कहा था कि सतूत जहां मुतमईन हो गई थी। राव गजनफर तो शायद इसके बाद ये भूल गए थे कि कंदील पुरस्रार तरीके से इस घर तक पहुंची है। उन्होंने फिर कभी कंदील के बारे में और कुछ नहीं पूछा। कंदील की ये अजीबोगरीब सिफात सिर्फ राव सिकंदर को मालूम थी। इब्तदा में वो इस सोच का शिकार रहे थे कहीं ये पुरस्रार वजूद इनके खानदान के लिए किसी परेशानी का बायस न बन जाए, लेकिन कंदील ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों का मुजाहिरा सतूत जहां का अजीबोगरीब इलाज करके किया था। वो ये बात भी राव सिकंदर की समझ में नहीं आ सकी थी कि कंदील को ये तरीका इलाज कैसे मालूम हुआ, लेकिन सतूत जहां की सेहतयाबी की खुशी में बाकी सारी बातें वो भूल गए और रफ्ता रफ्ता हर ख्याल जहन से मिटता चला गया। कोई भूल कर भी नहीं कह सकता था कि कंदील सतूत जहां के वतन से पैदा नहीं हुई या राव साहब की अपनी बेटी नहीं है। माहों साल बीतते रहे, कंदील हसीन से हसीन तर होती चली गई। वैसे भी तंदुरुस्त और तवाना बच्ची थी। उम्र आगे बढ़ी तो कदो कामत और रंगो रूप निखर गया। स्कूल से कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज में एक बेमिसाल शख्सियत की मालिक बन गई। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस दौरान कोई और ऐसा अहम वाक़या कम अज़ कम राव साहब के इल्म में नहीं आ सका जो कंदील की पुरस्रार शख्सियत से मुताल्लिक हो। चुनाचा एक तरह से उसकी पुरस्रारियत राव साहब के जहन से निकल ही गई। कंदील बहुत ही खुश मिजाज और बदल्ला संच किस्म की लड़की थी। हंसने हंसाने वाली बहुत सी लड़कियां इसकी दोस्त बन गई थीं और जिंदगी निहायत पुरसुकून गुजर रही थी। उम्र की कुछ और मंजिलें तय हुई तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंचना हुआ। यूनिवर्सिटी में भी उसकी हर दिल अजीजी का वही आलम था। दोस्तों के दरमियान वो एक नुमाया शख्सियत थी। राव सिकंदर चौंक के बचपन ही से शानदार सेहत के मालिक थे, इसीलिए उम्र के इतने साल गुजरने के बावजूद उनकी सेहत तो तवानाई में कमी नहीं हुई थी। अलबत्ता राव गजनफर अब जिंदगी की आखिरी मंजिलें तय कर रहे थे और कई बीमारियों का शिकार हो गए थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने इस दुनिया को खैर बात कह दिया। राव सिकंदर एक बहुत बड़ी कमी का शिकार हो गए। इस मौके पर राजदेव भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिल्ली पहुंच गया। दोस्तों के दिलों में मोहब्बतों की कमी तो नहीं थी, बस मसरूफियात ने अंदाज बदल दिए थे। इस गमनाक मौके पर राजदेव की आमद राव सिकंदर के लिए बहुत खुशगवार थी। हरचंद के बाप की जुदाई का गम शदीद था, लेकिन राजदेव की आमद से दिल बहल गया। पुरानी कहानियां दोहराई गईं। राजदेव ने कंदील को देखा तो आंखें फाड़ कर रह गया और उसने तन्हाई में राव सिकंदर से कहा, राव, एक बात पर तुमने गौर नहीं किया, या गौर किया तो कभी मुझसे इसका तस्करा नहीं किया। कौन सी बात? कंदील का चेहरा तुम्हें किसी और चीज की याद नहीं दिलाता? नहीं, मैंने तो गौर नहीं किया, मगर मैंने गौर किया है, क्योंकि मेरे नवादर खाने में वो लाश अब भी इसी तरह महफूज है जिसके साथ कंदील हमें मिली थी। और अगर तुम उसका चेहरा देखो तो एक निगाह में ये जान लोगे कि कंदील उसकी हूबहू हम शक्ल है। मैंने एक निगाह में देखते ही ये अंदाजा लगा लिया था। ओह! राव सिकंदर हैरान रह गया। उसे गुजरे हुए तमाम वाकयात याद आ गए, लेकिन न जाने क्यों वो इन वाकयात को ज़बान पर नहीं ला सका। उसे हमेशा ही ये महसूस हुआ था कि जब भी उसने कंदील की गहराइयों में उतरने की कोशिश की, इसके दिमाग और जुबान ने इससे बगावत की। वो इस मामले को ज़्यादा कुरेद नहीं सका। फिर वाकयात इसके जहन से महव होते रहे। राजदेव के ये अल्फाज सुनकर उसे शदीद हैरत हुई। राजदेव ने कहा, क्या ये कहानी हमेशा एक सरबस्ता राज रहेगी कि कंदील कौन है, वो लाश कहाँ से बहती हुई आई, या कभी हमें इसका कोई हल भी मिलेगा? कोई जरिया ही नहीं, क्या किया जा सकता है? ताज्जुब है, सख्त ताज्जुब, राजदेव ने कहा।
کچھ عرصہ پہلے راج دیو سکندر کے پاس قیام کر کے واپس چلا گیا اور زندگی کے معمولات میں پھر سے ہنگامہ خیزیاں پیدا ہو گئیں۔ ان ہنگامہ خیزیوں میں ایک اور کردار داخل ہوا۔ یہ کرنل فیروز خان تھا، ریٹائرڈ فوجی، جنہوں نے اپنی زندگی میں انگریز فوج کے لیے لاتعداد کارنامے انجام دیے تھے اور اس کے بعد انگریزی مراد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہتر زندگی کے مالک بن گئے تھے۔ اولادیں کافی تھیں، لیکن ان میں نمایاں شخصیت غزال فیروز کی تھی، جو کرنل فیروز کا منجھلا بیٹا تھا، ایک مثالی نوجوان جو اپنی بھرپور صحت اور تندرستی کے لحاظ سے اپنے ساتھیوں میں ممتاز تھا، بے حد نڈر، بے باک، چمکدار سے آنکھوں والا۔ اس نوجوان نے قندیل کو دیکھا تو دل ہار گیا۔ کرنل فیروز خان نے راؤ سکندر کے گھر کے بالکل سامنے والی کوٹھی خرید لی اور راؤ کے پڑوسی بن گئے۔ ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے، چنانچہ چند ہی دنوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ غزال کو اسی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا جہاں قندیل پڑھتی تھی، ساتھ آنا جانا تھا، ذہنوں پر اثر انداز ہوا اور قندیل بھی ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہی صحیح غزال سے یگانیت کا برتاؤ کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کی کہانیاں مشہور ہو گئیں، لیکن نہ غزال نے نہ اس کی پرواہ کی اور نہ ہی قندیل نے۔ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ غزال کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ قندیل کی زندگی میں کوئی ایسا انوکھا راز پوشیدہ ہے جو ناقابل یقین ہے۔ وہ اسے راؤ سکندر کی اکلوتی بیٹی ہی سمجھتا تھا۔ کوٹھی میں بے دھڑک آتا جاتا اور راؤ سکندر نے بھی ان دونوں کی دوستی کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ستوت جہاں تو ایک دو بار راؤ صاحب سے کہہ بھی چکی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے قندیل کے لیے رشتہ بھیج دیا ہے۔ سکندر نے مسکرا کر جواب دیا کہ کیا ستوت قندیل کو خود سے جدا کرنا پسند کرے گی، اور اس بات پہ ستوت کس قدر آزردہ بھی ہوئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ فریضہ تو انجام دینا ہی پڑتا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے محروم رکھا۔ اگر کچھ اور اولادیں ہوتی تو زندگی میں کوئی سقم باقی نہ رہتا، تاہم تقدیر کے معاملات ہمارے بس میں نہیں ہوتے۔ بہرحال غزال اور قندیل کی دوستی آگے بڑھتی رہی۔ دونوں میں سے کوئی گھٹیا فطرت کا مالک نہیں تھا۔ ایک دوسرے کی قربت، ایک دوسری زبان حال سے سب کچھ کہہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے زبان کو تکلیف نہیں دی۔ غزال تو قندیل کو جیسے اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ قندیل بلا شبہ سرکش تھی اور اپنی ذات پر کوئی بوجھ برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن غزال کی قربت اسے بھی پسند تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی پابندی قبول نہیں کی، ہر جگہ بے دھڑک آتے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس دوران یونیورسٹی کے کچھ لڑکے اور لڑکیاں پکنک کے پروگرام سے حاکم شاہ کے کوئلے گئے اور وہاں بکھر گئے۔ بارش کا موسم تھا، اطراف بھیگا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے بارش کئی دن سے جاری تھی، لیکن جگہ جگہ کوپلیں ابھر رہی تھیں۔ غزال ایک خوبصورت سے قطعے میں نیم دراز قریب بیٹھی قندیل سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفعتاً قندیل تڑپ کر ایک جھاڑی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے دفعتاً ہی جھاڑی میں ہاتھ ڈال کر کوئی شے پکڑ لی۔ جب اس نے وہ شے باہر گھسیٹی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور اچھل کر کئی فٹ دور ہو گئے۔ ان میں غزال بھی تھا۔ ایک کالا سیاہ ناگ قندیل کے ہاتھ میں تھا اور قندیل نے اس کا پھن پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں ناگ کو پھن سے پکڑ کر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ اس بے دردی اور دیوانگی کے عالم میں وہ سانپ کو مار رہی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سانپ نے اپنا لچکدار بدن قندیل کی کلائی سے لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن 2-3 بار ہی زمین پر بدن ٹکرانے سے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کھل گئے اور وہ ایک بے ضرر کیچوے کی مانند ہو گیا۔ قندیل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے سانپ کے بدن کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر زور سے جھٹکا دیا اور سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے باقی ٹکڑے کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسی طرح توڑ دیا اور اس کے بعد غرا کر سانپ کو ایک طرف اچھال دیا۔ سانپ کا بالش بھر لمبا پھن چند قدم رینگا اور اس کے بعد سرد ہو گیا۔ غزال جو سانپ کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا، وحشت بھری نظروں سے قندیل کو دیکھنے لگا اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کا سا احساس بھی ابھرا۔ قندیل کا چہرہ اس وقت انتہائی وحشتناک نظر آ رہا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ہنستی مسکراتی لڑکی ہے،
سانپ کے لیے اس کے دل میں شدید انتقام پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا تصور کسی نڈر مرد سے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قندیل ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ غالباً وہ اپنا ہاتھ دھونا چاہتی تھی۔ پھر اس نے غزال سے کہا، آؤ میں ہاتھ دھوؤں گی۔ مگر قندیل، یہ گر تم نے کہاں سے سیکھا؟ خدا کی پناہ، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے… آؤ غزال، بیکار باتیں نہیں کرتے، ہاتھ دھونا ہے مجھے، قندیل نے سخت لہجے میں کہا، اور غزال اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے کئی بار پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے مردہ سانپ کو بھی دیکھا۔ پھر جب قندیل ہاتھ وغیرہ دھو کر فارغ ہو گئی تو غزال کہنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے تمہیں اس سانپ سے بے پناہ نفرت ہو گئی ہو۔ کیوں؟ فضول باتوں سے پرہیز کرو۔ وہ تمہاری طرف حملہ آور ہو رہا تھا، تم نے دیکھ لیا تھا، ورنہ میں تو گیا تھا۔ اب اس واقعے کا ڈھول کسی سے نہ پیٹنا۔ میں تمہیں ہدایت کرتی ہوں کہ بالکل خاموش رہنا۔ میں نہیں چاہتی کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہو۔ مگر کیوں؟ غزال۔ قندیل نے غزال کو دیکھا اور ایک بار پھر غزال کے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قوت اسے احساس دلا رہی ہے کہ زبان بند رکھنا ہی اس کے حق میں اچھا ہے، اور واقعی غزال کسی سے یہ الفاظ نہ کہہ سکا، لیکن قندیل کی محبت اس کے دل میں کچھ اور گہری ہو گئی۔ کرنل فیروز خان اور راؤ سکندر دونوں ہی ان دونوں کی قربت اور دوستی محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن کرنل فیروز نے اپنی روایتی بے باکی سے کام لیتے ہوئے کہا، بھائی راؤ، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہماری اور تمہاری یہ دوستی کچھ رشتوں میں ڈھلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا خیال ہے، تعاون کرو گے یا ظالم آسمان بن جاؤ گے؟ میں سمجھا نہیں کرنل صاحب۔ ہمارے بچے، میرا مطلب ہے، اشارہ غزال اور تمہاری بیٹی قندیل کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قندیل میرے گھر میں روشن ہو جائے۔ تمہارا گھر تاریک کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن بس دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ رشتے اس شکل میں ڈھل جائیں تو ہم سب کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور پھر کتنا ہی وقت گزار لو، بالآخر ایک نہ ایک دن تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچو، ہمیں ہی یہ اعزاز کیوں نہیں بخش دیتے؟ میں جانتا ہوں کرنل صاحب، یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہے، لیکن ابھی اس کی جلدی نہیں ہے۔ بالکل نہیں بھائی، یہ بس چاہتا ہوں تم اس سلسلے میں فیصلہ ہمارے حق میں کر دو، کرنل نے کہا، اور دفتن راؤ سکندر کو ہوش آ گیا۔ معاملہ اس کی بیٹی کا نہیں، قندیل کا تھا۔ اور قندیل، کیا اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اسے ہے؟ کرنل کا تو اس بارے میں کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تاہم اس نے بات کو درمیانہ رکھا۔ کچھ وقت گزر جانے دے کرنل صاحب، جلدی کیا ہے؟ وقت خود بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ ہم وقت کے فیصلوں کے آڑے نہ آئیں گے، وعدہ ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، کرنل نے جواب دیا، اور بات عارضی طور پر ٹل گئی۔ لیکن خود راؤ سکندر نے قندیل اور غزال کی قربت کو محسوس کیا۔ قندیل غیر معمولی طور پر غزال کی طرف متوجہ تھی۔ سانپ والے واقعے کے بعد دونوں اور بھی قریب آ گئے تھے، اور اکثر دونوں کو ساتھ ہی دیکھا جاتا تھا۔ غزال بے دھڑک قندیل کے ہاں آتا جاتا تھا، اور قندیل کے انداز میں بھی اس کے لیے پذیرائی ہی ہوتی تھی۔ راؤ سکندر کو یہ لڑکا بے حد پسند تھا۔ خود کرنل فیروز بھی بے حد نفیس انسان تھا۔ راؤ سکندر ذہنی طور پر اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ قندیل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بس یہی جھجک تھی کہ کہیں قندیل کی زندگی کا کوئی دوسرا رخ سامنے نہ آ جائے۔ حالانکہ اب اس بات کے امکانات نہیں تھے، کیونکہ قندیل کی زندگی کی تمام تر ماہ و سال راؤ سکندر کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ بہرحال بے شک اس کی شخصیت کو راؤ سکندر کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ خود قندیل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انحراف تصور کی جاتی۔ راؤ نے کافی دن غور و خوض کے بعد اس بارے میں ستوت سے گفتگو کی۔ بیچاری ستوت صورتحال سے آج تک ناواقف تھی۔ راؤ نے جان بوجھ کر اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک راؤ غضنفر تھے جو اس بارے میں تھوڑا بہت جانتے تھے، لیکن وہ بھی سب کچھ اپنے ساتھ دہن میں لے گئے۔ اب تو اس کا سہارا بھی باقی نہیں تھا۔ ستوت جہاں نے تفصیل سنی تو خوشی سے اچھل پڑی۔ غزال تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اور معیاری لوگ ہیں۔ ہمیں ایک نہ ایک دن تو قندیل کو کسی کے گھر بھیجنا ہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، لیکن اب یہ تصور بھی عجیب لگتا ہے کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔
میرے خیال میں یہ رشتہ منظور کر لو تو بہتر رہے گا۔ یہی چاہتا ہوں میں، تم ایک بار قندیل سے پوچھ لو۔ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ قندیل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، میں اس سے بات کر لوں گی۔ اور ستوت نے قندیل سے سوال کر ڈالا، قندیل بیٹی، غزال تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جواب میں قندیل مسکرائی، جس لحاظ سے تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو ممی، اس لحاظ سے وہ نوجوان بہتر ہے۔ تو پھر یوں سمجھ لو، ہم تم دونوں کو زندگی کو یکجا کرنا چاہ رہے ہیں۔ قندیل بدستور مسکراتی رہی۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں پیدا ہوئی تھی اور یہی اس کا اظہار رضامندی تھا۔ چنانچہ ستوت جہاں نے راؤ سکندر سے کہہ دیا کہ قندیل خوشی سے اس سلسلے میں تیار ہے، اور راؤ سکندر نے بھی بے تکلفی ہی سے کرنل فیروز سے اپنے اس فیصلے کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ دونوں خاندانوں میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ قندیل کی منگنی کر دی جائے گی۔ منگنی کی رسم راؤ سکندر نے اپنے شایان شان ادا کی تو کرنل فیروز نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دونوں خاندانوں کے دل ملے ہوئے تھے، اسی لیے ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ قندیل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ اس عمل سے وہ خوش ہے اور اس نے کسی بھی قسم کا تعارض نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی زندگی کے ایک مخصوص مرحلے تک آنے کے بعد اس کے اندر کی وہ کیفیات ختم ہو گئی تھی جو راؤ سکندر کو کبھی کبھی یہ احساس دلاتی تھی کہ قندیل ایک پراسرار وجود ہے۔ اب تو طویل عرصہ گزر گیا تھا، قندیل کی کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آئی تھی جو باعث تشویش ہوتی یا عجیب و غریب کہلاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی کسی پراسرار کیفیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، سانپ کا معاملہ ایسا تھا جسے غزال نے صرف بہادری پر محمول کیا تھا اور اس میں کوئی خاص بات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ قندیل غزال کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں رہی تھی جس کی وجہ سے کسی کو کسی سے چھپنا پڑتا۔ چنانچہ معمولات زندگی یوں ہی جاری رہے۔ شادی کے بارے میں ابھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ ارزاق گزارنا پڑے گا، دونوں کی تعلیم مکمل ہو جائے، اور پھر غزال کے دوسرے بھائی بہن بھی تھے جن کے بارے میں کرنل فیروز کو تشویش تھی، لیکن ابھی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ غزال اور قندیل ملتے رہتے تھے، وہ دونوں اکثر تقاریب میں بھی ساتھ ہی شریک ہو جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب کی بات ہے، دونوں خاندان اس تقریب میں شریک تھے۔ قندیل ایک حسین لباس میں ملبوس تھی اور شعلہ جوان نظر آ رہی تھی۔ اس کا حسن ایک عجیب سی کیفیت رکھتا تھا، لوگ خاص طور سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ دل پینک نوجوانوں کے گروہ میں سے کسی نے کہا، یہ جنگل کا پھول یہاں کیسے کھل گیا؟ واقعی انوکھا حسن ہے، محفل لوٹ لی اس نے۔ مجھے جنگلی پھول پسند ہیں، اور دوستو، میں بہت جلد اس پھول کو اپنی ملکیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس نوجوان نے یہ الفاظ کہے تھے وہ بہت تندمند اور اسمارٹ تھا، لیکن قندیل سے اس کا بہت فاصلہ تھا۔ نہ جانے کیوں قندیل اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس نے نوجوان کو اشارہ کیا اور نوجوان فخریہ انداز میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ جوں ہی وہ قندیل کے قریب پہنچا، چٹاک کا ایک زوردار آواز ابھری اور لوگ ششندر رہ گئے۔ نوجوان لڑکا زمین پر گر پڑا تھا۔ آس پاس والے حیرانی سے اسے اٹھانا بھی بھول گئے۔ قندیل اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے ایک نگاہ قریب موجود لوگوں پر ڈالی، پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، افور ہارا سانومائی اشورا ایشورا۔ اس نے انگلی سے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں گونج تھی، ملکاؤں کا سا وقار تھا۔ آنکھوں کی ہولناک سرخی اس قدر خوفناک تھی کہ لوگ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک طرف سے غزال اور دوسری طرف سے راؤ سکندر دوڑے۔ وہ قندیل کے پاس پہنچ گئے۔ کسی سے صورتحال معلوم نہ ہو سکی، لیکن نوجوان جو زمین پر پڑا تھا اٹھ نہ سکا، اور اس کا رخسار دیکھ کر بہت سے لوگوں کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلی۔ رخسار آہستہ آہستہ نیلا پڑ رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں اس کا چہرہ 2 رنگوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ ایک ہی تھپڑ کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے اٹھایا۔ نوجوان بھی کسی معمولی گھرانے کا نہیں تھا۔ اس کے اہل خاندان بھی پہنچ گئے اور اچھی خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔
वो सूरत-ए-हाल मालूम कर रहे थे, लेकिन कोई भी शख्स कुछ भी बताने पर आमादा नहीं था। नौजवान की बेहोशी और उसके चेहरे की नीलाहट देखकर उसे वहां से ले जाया गया। गजाल ने कंदील का हाथ पकड़ लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मुतदिल होती जा रही थी। लोगों ने उसकी जुबान से जो कुछ सुना था उसका मफहूम उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इसके चेहरे की तमकीनत और उसका अंदाज देखकर तो बाद लोगों पर हैबत सी तारी हो गई थी और सब के सब उसके बारे में चैमा गोइयां कर रहे थे। राव सिकंदर को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत तफसील मालूम हुई तो वो धक से रह गया। उन्हें इस बात पर ताजुब हुआ कि कंदील ने किसी अजीब सी जुबान में कुछ अल्फाज कहे थे। गजाल अलबत्ता कंदील को लेकर एक कोने में पहुंच गया। क्या हुआ कंदील? कंदील गहरी गहरी सांसें लेने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। उसने मेरे बारे में ऐसे रकीक जुमले सोचे थे जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। सोचे थे? हाँ, अपने साथियों से कहे भी थे। ओह ठीक है, चलो अच्छा किया तुमने, मगर उसकी ये कैफियत क्या हो गई? मैं नहीं जानती, यहाँ से वापस चलो, कंदील ने उलझे हुए अंदाज में कहा। गजाल ने इस सिलसिले में राव सिकंदर से भी इजाज़त नहीं ली और कंदील को अपनी कार में बिठाकर राव सिकंदर के घर की तरफ चल पड़ा। वैसे भी दोनों के घर आमने सामने ही थे। तकरीब में हड़बोंग मच गई थी और कुछ लोगों ने राव सिकंदर से तल्ख अल्फाज भी कहे थे। कर्नल फिरोज ने इस मौके पर सूरत हाल को संभाला और कहने लगा, कोई भी लड़की बिला वजह इस कदर बराफ्ता नहीं हो जाती। यकीनी तौर पर उसने भी बहुत कुछ कहा होगा। सूरत हाल सामने आ जाएगी और फिर नौजवान के अहले खानदान को चंद धमकियों के जवाब में कर्नल फिरोज ने जवाब दिया, वो राव खानदान की बेटी है और मेरे घर की बहू। अगर मुझे इल्म हो गया कि उसके साथ कोई बदतमीजी हुई है तो आप लोग बाद के हालात के लिए तैयार रहिए। राव खानदान की बेटी, जुबान तो किसी सैयारे की बोल रही थी। क्या राव साहब पहले किसी सैयारे पर आबाद थे? मेज़बान ने बात न बढ़ने दी और राव और कर्नल फिरोज वहां से वापस आ गए। गजाल कंदील को घर ले आया था, लेकिन कंदील के अंदाज में बेचैनी सी मुसलसल थी। वो खोई खोई सी थी। गजाल उसे समझा रहा था, ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, तुमने बिला वजह उस पर तवज्जो दी। कानवाय चोय अशकारा आ रहा है, कंदील ने जवाब दिया। क्या मतलब? गजाल ने पूछा। क्या कह रही हो? मैं नहीं समझा। पता नहीं, तुम जाओ, मैं तन्हाई चाहती हूँ, कंदील ने कहा। तुम न जाने क्यों इस बात को जहन पर सवार कर रही हो। जाओ, मैं तन्हाई चाहती हूँ, कंदील ने सर्द लहजे में कहा। और गजाल हैरान रह गया। उसने कंदील का ये लहजा कभी नहीं सुना था। नहीं कंदील, मैं जानता हूँ तुम शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार हो। मैं इस वक्त तुम्हारे इस लहजे का बुरा नहीं मानूंगा। अशुबा दे हारे इशुबा दे, कंदील गर्जी और उसने आगे बढ़कर गजाल का बाजू पकड़ लिया। गजाल खुद भी ताकतवर और मजबूत नौजवान था, लेकिन कंदील ने बआसानी उसे खड़ा कर लिया और फिर गजाल को धकेलती हुई दूर तक ले गई। फिर तेजी से अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। गजाल शर्मिंदा रह गया। वो देर तक खड़ा हैरान था, कंदील की इस कैफियत के बारे में सोचता रहा। फिर उसे भी गुस्सा आ गया। कंदील ने इंतहाई बद इखलाकी का सबूत दिया था और इसमें और दूसरों में तो फ़र्क था। कंदील ने गुस्से के आलम में इसका ख्याल भी नहीं किया। वो गुस्से से पांव पटकता बाहर निकल आया। आखिर उसे क्या हो गया है? बहरहाल वो इस बेइज्जती को फरामोश नहीं कर पाएगा। राव और कर्नल भी घर वापस आ गए। कंदील अपने कमरे में थी। गजाल और कंदील के माबैन क्या गुफ्तगू हुई उन्हें मालूम नहीं था। राव सिकंदर ने कंदील का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी न हुई। कर्नल ने राव से कहा कि फिक्र न करो, जो होगा देखा जाएगा। यकीनी तौर पर उस लड़के ने कोई बदतमीजी की होगी। बहरहाल गजाल की गैर मौजूदगी को किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन गजाल भी दोबारा कंदील के पास वापस नहीं आया। राव सिकंदर और सतूत कंदील से दरवाज़ा खोलने के लिए कहते रहे, लेकिन उसने अंदर से कह दिया वो अभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, वो लोग जाएं। कंदील आम हालात में जिद्दी भी नहीं थी। न जाने क्या हो गया था उसे। अलबत्ता राव साहब के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि कंदील ने वो अनोखी जुबान कैसे बोली थी। एक बार फिर तमाम वसवसे ताज़ा हो गए। सतूत का इलाज राव साहब आज तक नहीं भूल सके थे और ये बात
ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی کہ قندیل کو وہ طریقہ علاج کیسے معلوم ہوا، اور آج اس اجنبی زبان کا اظہار بھی اسی واقعے سے متعلق محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال راؤ صاحب بیچارے اس معاملے میں قطعاً تنہا تھے۔ وہ قندیل کے سلسلے میں الجھے رہے۔ ستوت جہاں رات کو سو گئی تھی، لیکن راؤ صاحب جاگتے رہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:15 بجے تھے، جب کمپاؤنڈ میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ راؤ صاحب کی رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں 3 ایلیسیشن کھلے رہتے تھے، اور یہ کتے انتہائی خونخوار تھے۔ ان کے غیر معمولی طور پر بھونکنے کی آوازیں سن کر راؤ صاحب کا ماتھا ٹھنکا، اور وہ اپنا پستول لے کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ کتوں کی آوازیں شدت اختیار کر گئی تھیں، اور دافتن ہی راؤ صاحب کو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کتے کسی سے لڑ پڑے ہوں۔ وہ اس انداز میں غرا رہے تھے اور بھونک رہے تھے۔ پھر اسی وقت جب تک کہ راؤ صاحب کمپاؤنڈ میں پہنچتے، انہیں ایک کتے کی عجیب سی غراہٹ سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زخمی ہو کر چیخا ہو۔ تب راؤ صاحب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قندیل نے ایک کتے کو جبڑوں سے پکڑا ہوا تھا، دوسرا کتا اس کا لباس نوچ رہا تھا، اور تیسرا کتا کچھ عجیب سے انداز میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ جو کتا قندیل کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا، وہ جان بچانے کے لیے شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر قندیل نے اسے بھی چھوڑ دیا اور اس کتے کی طرف پلٹی جو عقب سے اس پر حملہ کر رہا تھا، لیکن جو ہی وہ پلٹی، ایلیسیشین نے خوفزدہ ہو کر لمبی چھلانگ لگائی اور کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ باقی 2 کتوں کی کیفیت سے راؤ سکندر نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ راؤ صاحب کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ قندیل چند لمحات کھڑی رہی، پھر وہ دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے، تھوڑی دیر میں انہیں فضا میں بلند کیا۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ راؤ صاحب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قندیل کوئی عام لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی جس قدر انہیں معلوم تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمیشہ ہی کسی انہونی کے خدشے کا شکار رہے تھے وہ، اور اس وقت یہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ قندیل کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس مڑی، اور راؤ صاحب جلدی سے سامنے سے ہٹ کر چھپ گئے۔ قندیل اندر چلی گئی تو وہ کتوں کی لاشوں کے پاس آئے۔ انہیں قریب سے دیکھ کر ایک بار وہ پھر دہشت زدہ ہو گئے۔ انتہائی طاقتور خوفناک کتوں کو اس طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقتور بھیڑیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ان کے سامنے نہ ہوتا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوا ہے۔ تیسرا کتا جان بچا کر بھاگ گیا، ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ اب یہ رات چھپنا مشکل ہے۔ میں خود کو کب تک ان الجھنوں کا شکار رکھوں، نہ جانے اور کیا ہو جائے۔ انہوں نے سوچا اور پھر اندر واپس چل پڑے۔ حلق خشک ہو رہا تھا، سوچیں دیوانہ کیے دے رہی تھیں۔ خود کو شدید تھکن کا شکار محسوس کر رہے تھے وہ۔ اب تو ایک اور خاندان بھی قندیل سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اسے دھوکے میں رکھنے کا جرم کرنا نہیں چاہتے تھے وہ۔ ستوت کا خیال بھی تھا، اس کا کیا حال ہوگا۔ کوئی لالچ نہیں تھا انہیں قندیل سے، کوئی اور توقع بھی نہیں تھی، بس محبت کا شکار تھے وہ، اور شاید قندیل کے سحر کا بھی۔ ساری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر صبح ہو گئی۔ ستوت جہاں معمول کے مطابق جاگی، پھر 2 بدحواس ملازموں نے انہیں کمپاؤنڈ میں پڑی کتوں کی لاشوں کی اطلاع دی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، لاشیں پھینکوا دو۔ تیسرا کتا بھی غائب ہے جناب، جاؤ، مجھے معلوم ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ملازم حیران اور پریشان باہر نکل گئے۔ راؤ صاحب غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دیر تک غسل کر کے وہ رات بھر کی کسل اتارتے رہے۔ باہر نکلے تو ستوت جہاں پریشان کھڑی تھی۔ سنیے، قندیل کہاں ہے؟ اتنی صبح کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ کیا مطلب؟ راؤ صاحب اچھل پڑے۔ وہ کوٹھی میں نہیں ہے، ستوت نے بتایا۔ راؤ صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ستوت جہاں کو دیکھتے رہے، پھر سنبھل کر بولے، کہاں جا سکتی ہے اتنی صبح؟ ہو سکتا ہے کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکے، چند لمحات خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے؟
تبھی تو پریشان ہوں، ستوت نے کہا۔ اوہ بھائی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جہاں گئی ہوگی وہاں سے واپس آ جائے گی۔ اب وہ بچی تو نہیں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رات کو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، اداس بھی تھی، اور پھر وہاں تقریب میں جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، ٹال بھی سکتی تھی، بہت مہذب ہے، وہ کبھی کسی سے تلخ بات نہیں کرتی۔ لیکن میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، امی میں اداس ہوں، نہ جانے کیوں میں اداس ہوں۔ ایک عجیب ہال ہے میرے دل میں، جیسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، میں نہیں جانتی، لیکن کچھ ہے ضرور۔ یہ الفاظ کب کہے تھے اس نے؟ رات کو دروازہ کھول کر باہر آئی تھی جب کرنل صاحب چلے گئے تھے۔ اچھا، پریشان مت ہو، واپس آ جائے گی۔ خام خواہ دوسروں کو بھی بدحواس مت کر دینا۔ دوپہر ہوئی، شام ہوئی، اور پھر رات۔ اب تو سبھی ہال گئے۔ راؤ سکندر کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، اور پھر بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر دوڑا کر وہ خود بھی باہر نکل گئے۔ عجیب سی بات تھی، لڑکی کا معاملہ تھا، کسی سے کہتے ہوئے الجھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی طرف بھی خیال گیا جن سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بہت سے خدشات بھی دل میں آئے، مجبور ہو کر آخر کرنل فیروز کے پاس پہنچ گئے۔ اور تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو راؤ، اتنی غیرت؟ ان کی تو ایسی تیسی، ابھی سب کچھ جاننے بلواتا ہوں، الٹا لٹکا کر کھال اتار لوں گا سسروں کی۔ نہیں کرنل، اس سے پہلے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا ہے کرنل تو پھر اس کا جواب بہت برا ہوگا۔ میں بہت شریف آدمی ہوں، لیکن اس خاندان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ راؤ کی آواز میں پرانا راؤ سکندر بول رہا تھا۔ غزال کو بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور وہ کسی سے کچھ کہے بنا کار لے کر نکل گیا۔ سخت ناراض تھا قندیل سے۔ اس نے غزال کے ساتھ بھی وہی دوسروں جیسا سلوک کیا تھا، اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ خود سے اسے نہیں منائے گی وہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن یہ سن کر وہ تھرا گیا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ کیا ہو گیا اسے؟ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کس مصیبت کا شکار ہو گئی؟ وہ تو ہر وقت مسکرانے والوں میں سے تھی، اچانک اس کا مزاج کیسے بدل گیا؟ کار لے کر نکل تو آیا تھا، لیکن اب کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہاں جائے۔ تلاش کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ راؤ صاحب کے ہاں کچھ اقدار تھے۔ قندیل کی دوستیاں بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کے گھر کسی بھی حالت میں اس طرح جائے۔ رات گہری ہوتی گئی، نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔ اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس تھا۔ وہ سڑکوں پر تو نہیں پھر رہی ہوگی، لیکن کوئی بات تو ذہن میں آئے۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ قندیل کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے، اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ قندیل بیمار ہو گئی ہے۔ اس کی ان تمام باتوں سے ہوش مندی نہیں چھلکتی تھی، بلکہ سڑکوں پر رات کا گشت شروع ہو گیا تھا۔ کئی بار پولیس والوں نے گاڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگا، اور پھر اس وقت چاند نکل آیا تھا جب وہ دل کی ویرانی کا شکار ہو کر ایک ویرانے میں نکل آیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سامنے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے جن کا تعلق مغلیہ دور سے تھا۔ چاندنی میں سرخ پتھروں کے ڈھیر عجیب عجیب سی تصویریں بنا رہے تھے۔ دفعتاً اسے ایک ہولناک کہکا سنائی دیا، ایسا کہکا جو مسامات کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ بریکوں پر خود بخود دباؤ پڑا، اور کار کا انجن ایک جھٹکے سے رک گیا، کیونکہ کلچ پر پاؤں نہیں پہنچا تھا۔ وہ متحوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس آواز میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس سے وہ خوف کے علاوہ بھی کوئی احساس ابھرا تھا، ایک ایسا احساس جس کا مفہوم فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا۔ غزال کی حیران آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز گیدڑ کی نہ تھی، کیونکہ آخر میں وہ کسی بھیڑیے کی طرح بھونکنے کی آواز میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں ایک سرخ پتھر کی سل کی طرف نظر آئی جس پہ کوئی شے متحرک تھی۔ غزال سحر زدہ ادھر دیکھتا رہا۔ البتہ ابتدا میں خوف کا احساس ہوا تھا، پھر کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اسے کھنڈرات کے قریب اس جگہ لے گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی۔
پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتھریلی سیل پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ بصارت نے کچھ اور کشیدگی اختیار کی تو اس نے قندیل کو پہچان لیا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، بھلا اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ قندیل ان کھنڈرات میں بھٹک رہی ہو، اور اگر وہ کسی طور یہاں آ بھی گئی تو وہ بھی سیدھا ادھر آ گیا۔ اس جگہ کا تصور تو ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا، بس یوں ہی ادھر رخ ہو گیا۔ تو تہمات کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس شکل میں نظر آنے والا وجود حقیقی نہیں ہوتا، لیکن وہ شکل قندیل کی ہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، اس کی آنکھیں سونے کی مانند سنہری اور چمکدار تھیں، اور ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھ سل پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ غزال اپنے بدن کی خوفزدہ لرزشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اعصاب چٹخ رہے تھے، وحشت کہہ رہی تھی کہ فوراً یہاں سے گاڑی لو اور بھاگ جاؤ، جان بچا لو، لیکن دل کی آواز کچھ اور تھی۔ وہ اگر قندیل کی شکل میں بھی ہے تو وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ قندیل کے نام پر اگر کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دل کی آواز نے آصف کو سنبھالا اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، لیکن قندیل کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس پر حملہ کر دے تو غزال اپنے آپ کو بچا سکے۔ قندیل اسی طرح بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھنچ گئے اور اس کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی تھی۔ یہ ہولناک منظر اگر کسی اور کے سامنے آتا تو شاید اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن غزال کو ان لمحات میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ قندیل اس کے وجود کی گہرائیوں میں کہیں ایسی جگہ جا بیٹھی ہے جہاں سے اسے نکال دینا ممکن نہیں، اور وہ ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر وہ قندیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نہ جانے کس طرح اپنے حواسوں کو مجتمع کر کے اسے آواز دی، قندیل! اور قندیل نے ایک بار پھر وہی ہذیانی قہقہ لگایا جسے پہلی بار سن کر غزال یہاں رکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان، ہر دیوار نے وہ آواز اگل دی ہو، اور غزال کے قدم ایک دم رک گئے ہوں۔ بہت اور انسان ہی تھا اور اس سحر زدہ ماحول میں تنہا، لیکن اس نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر 2 قدم آگے بڑھا، قندیل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قندیل! اس بار اس کے لہجے میں ایک غرار پیدا ہو گئی تھی، لیکن قندیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو قندیل؟ ٹاؤ بوشا، ٹانشا بوشا بوشا، قندیل نے خون منجمد کرنے والے لہجے میں جواب دیا، اور غزال اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ نہ جانے غزال کے اندر کون سی قوت ابھر آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر قندیل کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں سے بھی وحشت جھانکنے لگی تھی، چنانچہ یہ خوف کی انتہا تھی جو ختم ہونے کے بجائے دلیری میں ڈھل گئی۔ اس نے زور سے قندیل کے بالوں کو جھٹکا دیا اور قندیل اس جھٹکے سے چٹان سے نیچے آ رہی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکے، لیکن غزال نے اسے گرنے نہیں دیا۔ دفعتاً ہی قندیل کی آنکھوں کی وہ چمک مدھم پڑنے لگی۔ غزال اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا، پھر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر قندیل کو اندر دھکا دے دیا۔ وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو چکا تھا، جسم اندر سے پھٹا جا رہا تھا، اور اس کیفیت کو نہ وہ غم کا نام دے سکتا تھا نہ غصے کا، بس خوف کا، نہ ہی خوف کا، بس ایک عجیب سی اعصابی کشیدگی اس پر طاری تھی۔ دل چاہ رہا تھا قندیل کو مارے، اچھی طرح مارے، اس کے رخساروں پر تھپڑ مارے۔ یہ تو اس نے نہیں کیا کیونکہ قندیل نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی، لیکن بہرحال اس نے بڑی بے دردی سے اسے اندر ٹھوس دیا تھا اور پھر اسے گھورتا ہوا بولا، یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہوں، اور اب وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ بیٹھا تو آنے والے اسے دبوچ لیں گے۔ چند لمحات وہ اسی طرح رہا، پھر اپنی جگہ سے جنبش کر کے بامشکل تمام کار کے اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کار اسٹارٹ کی
اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بدروحیں اسے اب بھی اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، البتہ قندیل کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے حواس کس قدر درست ہوئے، اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی۔ قندیل سیٹ پر تقریباً نیم دراز ہو گئی تھی اور عقب نما آئینے میں نمایاں نہیں تھی، تاہم غزال اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا اور کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ کس قدر مطمئن ہو گیا، پھر اس نے کار کی رفتار سست کی، بریک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ قندیل گھٹنوں میں سر دیے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غزال نے گہری گہری کئی سانسیں لیں اور پھر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ فیصلہ یہی کیا جا سکتا تھا کہ قندیل کو راؤ سکندر کے گھر لے جایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا کرتا؟ چنانچہ ایک بار پھر اس نے کار تیز رفتاری سے دوڑانی شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد راؤ سکندر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اندرونی کمروں میں روشنی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا راؤ کے گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی بات بھی نہیں تھی۔ جب وہ اندر پہنچا تو اس نے کرنل فیروز خان کی گاڑی بھی دیکھی، وہ یہیں آ گئے تھے۔ چنانچہ اس نے کار کا ہارن بجایا۔ چند ہی لمحات کے بعد 2 ملازم اور کرنل فیروز راؤ سکندر کے ساتھ باہر نکل آئے۔ غزال کی گاڑی دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکے۔ راؤ سکندر نے دور ہی سے کہا، غزال بیٹے کچھ؟ غزال دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس نے راؤ سکندر کے پاس پہنچ کر کہا، وہ عقبی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے۔